बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ में दिन ब दिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। उसके साथ साथ हमें अदालतों के अंदर की सूरत हाल, मुख्तलिफ़ केसेस के फ़ैसले कुछ आना शुरू हो गए हैं, कुछ नज़दीक महसूस होता है। ये सारी सूरत हाल मिल जुल कर एक नया सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। यूँ महसूस होता है कि जैसे कुछ होने वाला है, वाकई कुछ होने वाला है, या ये सब कुछ लोगों का एहसास है, लोगों की अंदाज़े हैं, तबसरे हैं, तज्ज़िये हैं, या कुछ अफवाहें भी हो सकती हैं इसमें। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और एंकर और रिपोर्टिंग भी बहुत करते हैं, ये इनके ख़ास फील्ड जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो इसलिए हम इनके साथ सियासी सूरत हाल के साथ साथ हम अदालती सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद हारून साहब से है, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हारून साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जैसे जिक्र किया शुरू में कि एक सियासी टेम्परेचर एक बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। जैसे मुस्लिम लीग हम देखते हैं कि वो हमें कुछ थोड़ी सी ऐसे उनके लोगों के जो कायदीन हैं उनकी तरफ से लगता है कि जैसे उनके अंदर भी इस सियासी सूरत हाल की कुछ कहीं ना कहीं हमें कुछ परेशानी भी नज़र आती है, कुछ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का एहतजाज, फिर जमात इस्लामी का धरना, ये दोनों चीज़ें मिलकर सूरत हाल को किस तरफ ले जा रही हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मदऊ किया। सूरत हाल आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में इस टाइम बन कहाँ से रही है। पिछले अगर हम 6 महीने की बात करते हैं जिसमें हमारे इलेक्शन भी शामिल आ जाएंगे और 2 महीने प्लस ऐड कर लें, हम इसको अगर दिसंबर से लेकर चलें और तो 9 महीने का पीरियड एक तकरीबन बनता है। मतलब कि जो अदम एतमाद के बाद के जो अदम एतमाद तो आपकी आगे पीछे 14 महीने पीछे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 9 महीने पीछे 9 जाएंगे महीने की बात करते हैं। दिसंबर से जो हमारी सूरत हाल बनती। जी ठीक है। महवर बनी अदालतें और अदालतों से निकलने वाली हर जो खबर थी, हर जो अमल था, वो असरअंदाज हुआ बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अब सूरत हाल यहाँ पर ये थी कि जब अदालतों में जो काम जमहूरी दौर में जमहूरी हुकूमतों ने करने होते हैं और जो सियासी जमातें करती हैं, उनके जो अपने अंदरूनी मसाइल हैं वो उनकी जो बनी हुई होती है मजलिस शूरा, उसमें तो हल ना हुए बल्कि वो अदालतों तक जा पहुंचे। मतलब पार्लियामेंट से निकल के अदालतों में जमहूरी जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने ही, बल्कि इवन उनके अपने मसाइल जो है, अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो ये उनका एक अंदरूनी मसला है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अगर कोई हल नहीं निकलता तो उनकी मजलिस शूरा उसका हल निकालती, मतलब जिसे हम सीसी की मीटिंग कमेटी भी कहते हैं, वहां पर तो कुछ हल नहीं निकला। बिल्कुल ठीक। वो जा पहुंचा अदालत सुप्रीम कोर्ट। पहले इलेक्शन कमीशन में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये मामला कहाँ हल होना चाहिए? अपने अंदर सियासी जमातों में। इसी तरह तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग की तरफ आ जाए तो नून लीग के अंदर जो मसाइल थे वो भी अदालतों में गए। नून लीग सियासी प्लेटफॉर्म पर इनका हल जब ना तलाश कर सकी तो उसने अदालतों में दरवाज़ा खटखटाया, चीज़ें वहाँ से चलनी शुरू हुई। और आज के दिन तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अभी भी तमाम की तमाम चीज़ें अदालतों में घूम रही हैं, पड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, लीडरान एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं है। एक शख्स जो है वो अगर जेल में बैठा हुआ और वो वहां से कोई भी बात कहता है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, हाँ ठीक है, और वो बाहर आकर अगर ये निकली जाती कि जनाब मैं फलानी पार्टी से हरगिज बात नहीं करूंगा, तो मुझे नहीं आज तक इस बात की समझ आई कि हम उसको किस तरह जस्टिफाई करें, किस तरह उसको कंफर्म करें कि यह ऑथेंटिक बात है कि इस शख्स ने बात कही। ठीक है, वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, वो उससे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्या उन रिपोर्टर से की गई हुई गुफ्तगू उस शख्स का सियासी बयानिया या उसकी पार्टी पॉलिसी है? लेकिन तरदीद भी तो नहीं करते उन बयानों की बाद में। सर तरदीद कौन करेगा? वो खुद कर सकते हैं, अगली पेशी के ऊपर कर सकते हैं ना। तो वो जिससे तरदीद करेंगे तो क्या वो बाहर आके तरदीद बताएंगे? वो भी उन्हीं लोगों ने बताना है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई खबर दे दी तो क्या मैं उसकी तरदीद करूंगा बाहर आके? तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो खुद ही देते हैं ना इसको। ये वो चीज़ें हैं, ये वो सियासी बयानिए हैं जिनकी मेरे नज़दीक तो कोई वक़्त नहीं, और ये वो फुलझड़ियाँ होती हैं जो सियासी जमातों को करीब नहीं आने देती। सही है। अगर इन चीज़ों के ऊपर कवर किया जाए और सियासी जमा, मतलब आप क्या आर क्या है, क्या मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
کوئی کمیٹی کے رکن، کوئی سینئر سیاستدان کیا جیل میں جا کے اس بانی پی ٹی آئی سے نہیں مل سکتے؟ مل سکتے ہیں اگر ملنا چاہیں تو، اگر معاملات کو بہتر کرنا چاہیں تو ہاں ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے بھی معاملات ہوں گے لیکن نا۔ اب دوسری طرف سے کوئی ملنے کے لیے تیار بھی تو ہونا۔ دیکھیں کیا ہوگا کہ میں اگر کوئی مہمان میرے گھر پر آ جاتا اور میں دروازہ نہیں کھولتا تو ایک دفعہ اس کی حاضری تو لگ گئی، ہاں اور بعد میں سننے والے دیکھنے والے کیا کہیں گے، اس نے میزبان نے زیادتی کی بالکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی صورتحال ہے۔ جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان کے گھر میں گئے، ڈیلیگیشن گیا، لیکن اس سے پہلے کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی تو ہوتی ہے ڈپلومیسی نا، چلتی ہے، رابطے تو پاکستانی ہوتے ہیں۔ سیاست کا محور ہی ہمیشہ سے یہ رہی ہے، اور اب صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ عدالتوں سے آپ کی فیور میں فیصلے آئے اور وہ میرٹ پر آئے تو عدالتیں کہا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کی طرف جھکا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اگر وہی فیصلہ دوسری پارٹی کو پسند نہیں آتا تو کہا جاتا ہے کہ من پسند ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کل کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو کل لاہور ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحب آئی تھیں۔ گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کیوں آئی تھیں؟ ان کے خلاف کوئی جو سوشل میڈیا کے اوپر چلا، دیکھیں اس کا تو وہ ایک ماشاءاللہ سے ایک زیرک معروف قانون دان کی بیٹی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، وہ جج تھے خود ان بھی کے والد، جج تھے، جج رہے ہائی ان کورٹ کے ہائی کورٹ کے، اب اس میں ایل ایف او میں۔ جی جی، اچھا پھر اگر اس کے بعد دیکھیں تو خود کیا ہیں، خود بھی وہ ایک وکیل ہیں۔ وکیل ہیں، بالکل تو ٹھیک ہے۔ جو سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کمپین ہوئی تھی تو کیا ہائی کورٹ رائٹ فورم تھا اس کا؟ نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے اس میں رائٹ فورم، اس لیے آپ کی بات درست ہے، رائٹ فورم تو کچھ اور ہی تھا نا کہ ایف آئی اے کے پاس جاتی اور یا باقی اداروں کے جو متعلقہ فورمز ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے جو وہاں پہ کہ یا آپ وہاں پہ جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں تو ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے یا اس کو ریلیف مل جاتا ہے ملزمان کو، سر تو وہ ٹائمنگز چیک اس میں یہ ہے نا کریں، کاروائی نہیں ہوتی وہاں ہم پہ۔ بات کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کی۔ ہاں ہاں، پاکستانی سیاست میں اگر میں ایز اے طالب علم اس کو دیکھتا ہوں تو یہ کل ایک اسٹنٹ تھا، ہاں ٹھیک ہے، یقیناً ہوگا۔ یہ پریشر ڈالنے کا ایک اسٹنٹ تھا جو کل کس پہ؟ کھیلا گیا عدالتوں کے اوپر۔ ہر بندے کو پتا ہے پچھلے 4 روز سے بانی پی ٹی آئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے درخواست زیر سماعت ہے، اور گزشتہ روز یہ کلیئر کر دیا گیا تھا، مطلب پرسوں کے دن یہ کلیئر کر دیا گیا تھا کہ کل ہم نے اس درخواست پر فیصلہ کر دینا ہے۔ ایک روز پہلے جو ہے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو آ جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد وہ ویڈیو وہاں سے ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، اسکرین شاٹ ان کے پاس تھے، کیس سیدھا سیدھا سائبر کرائم کا ہے، آپ سائبر کرائم میں جا کے درخواست دیں، بالکل بات ختم ہو گئی۔ جب وہاں سے فیصلہ نہ آئے یا وہاں پر آپ کو انٹرٹین نہ کیا جائے، دین آپ کے پاس ایک اور فورم موجود ہے جو سیشن کورٹ کا ہے، وہاں سے بھی نہیں آتا تب آپ نے ہائی کورٹ آنا ہے۔ لیکن کل صبح سویرے آپ ہائی کورٹ آ یہاں گئے۔ پہ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے سر ہیں۔ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں 184 کے تحت پہنچتے ہیں، وہ 187 کے تحت پہنچتے ہیں، 186 کے تحت پہنچتے ہیں، وہ فورم وہ معاملات اور ہیں۔ لیکن اس کیس میں یہ سمجھتا ہوں کل یہ ٹوٹل ایک پریشر ڈالنے کا عدالت کے اوپر سٹنٹ تھا، نتھنگ۔ عدالت کے اوپر کیوں اس کیس میں اس کے اس میں انہوں نے وجہ کیا بنائی، انہوں نے کہا جناب تھوڑا سا، دیکھیں اگر آپ ان کی کل کی گفتگو سنیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں آج اس لیے آئی ہوں، مجھے یہ پتا لگا ہے کہ یہاں پر 3 منٹ کے اندر فائل ہوتی ہے اور 5 منٹ کے اندر وہ لگ جاتی ہے اور انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ تو مجھے تو یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، ابھی تک تو میری ریٹی جو ہے وہ دائر ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مجھے جی 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے ہوئے ہو گیا، ابھی تک تو لگی نہیں ہے۔ تو جب لگی نہیں اور جب اس کے بعد لگ گئی تو پھر کیا ہوا؟ 1.5 منٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے ٹوٹل، ہاں تو انہوں نے واپس بھیج دیا نا 1.5 منٹ کی پروسیڈنگ، اور اس ٹائم ان کو روسٹرم سے ہٹ جانے کے لیے کہا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جب ان کو سنا، انہوں نے کہا جناب آپ یہ رائٹ فورم نہیں ہے، یہ جو دستاویزات آپ نے لگائی ہیں پہلے تو یہ آپ اتاریں، اور یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں، چیزیں آپ نے جو پرووائڈ کی ہوئی ہیں یہاں پہ، یہ آپ جا کے ایف آئی اے کو دیں۔ آپ گئیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو پہلے آپ وہاں جائیں، جب وہاں سے کچھ نہیں ہوگا تب آپ یہاں پر آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اتنی ایکسرسائز کیوں کی؟ صبح صبح آپ 9:30 بجے وہاں پہنچ گئے کہ اس ایکسرسائز کا کوئی مقصد نہیں تھا، جبکہ آپ خود وکیل ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ کام کیا کرنا ہے۔ دباؤ کس پہ ڈالنا تھا؟ اس عدالت پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ دباؤ تو یہ ڈالنا تھا کہ جو انہوں نے جو لائن پکڑی وہ سیدھی سیدھی یہ تھی کہ 3 منٹ کے اندر جو ہے نا یہاں پر کیس لگ جاتا ہے۔ ان کی تمام گفتگو کے اندر یہ تھا کہ جناب جو پی ٹی آئی ہے اسے ریلیف ملتا ہے، پی ٹی آئی کے کیسز 10 منٹ میں ہو جاتے ہیں، رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ اور پھر وہاں پر جو ہمارے میڈیا کے دوست تھے انہوں نے سوالات بھی کیے، تو انہوں نے کسی کو بیٹا کہہ کے کسی کو بھائی کہہ دیا کہ جناب واٹس ایپ پہ آپ کو میسج آ گیا تو آپ نے سوال کیا، لیکن حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ نیب نے حمزہ شہباز شریف کو پکڑا تھا اور ہفتے کا دن تھا، اور ہفتے کے دن ان کی ضمانت بھی ہوئی تھی، یہی لاہور ہائی کورٹ تھی۔ ججز کو گھر سے بلوا کر ضمانت لی گئی تھی، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر
اسی عدالت نے اچھا یہاں سے ایک مجھے یہ بات بتائیے، دیکھیں جب ہم کمپیریزن کریں گے نا کہ پہلے یہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا، اب یہ اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پہلے کیا قانون کے مطابق ہوا تھا؟ ہم کمپیریزن نہیں کر رہے، نہیں میں ہم ایک ان بات کی پوچھ رہا ہوں، گفتگو کا چونکہ موازنہ کریں گے جو یہ کہتی ہیں، گفتگو کو چھوڑیں، ہم اس مجھے سے بات ہی اس نہیں کر رہے۔ کنڈکٹ کی بات کریں نا کہ جی کہ کیا وہ جو حمزہ شہباز کی آپ بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی جن کیسز میں اس طرح سر کے ریمیڈی ہوا تو موجود ہے نا، لیکن ریمیڈی موجود ہے قانون میں، کہ یہ لیگل تھا معاملہ سارا تو اب لیگل بھی ہی ہے، لیگل ہو رہا ہے، اب بھی لیگل ہے، لیکن اس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے نا، پھر سیاسی پروپیگنڈا یہی ہے کہ جناب ان کو دیا جا رہا ہے، ہمیں ریلیف نہیں مل رہا۔ بھائی آپ کو بھی تو ریلیف ماضی کے اندر کتنے مل چکے ہیں؟ نہیں وہ چلے اسی کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کہ جب ریلیف جج کی مرضی ہے، جس کو مرضی دے دے یا جس کو جج مرضی نے نہ دے۔ تو قانون کی کتاب کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کرنا جی بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر قانون کے مطابق کرنا ہے، ایک کیس ہے تو ایک بندے کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں مل رہا؟ یہ سوال تو پھر بنتا ہے نا۔ دوسرے کو تو دیکھیں نا، یہاں ریلیف کا مقصد کیا ہے یا اس کا معنی کیا ہے؟ اگر تو وہ اس سے مجھے کوئی آگے فیوچر میں فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا، اور اگر مجھے فوری طور پہ کرنٹ سچویشن میں نہیں آ رہا، کیس کے بعد کی بات ہے نا، کرنٹ سچویشن میں نہیں مل رہا، بعد کی بات ہے نا، معاملہ یہ ہے کہ ایک کیس ہے، کون سا؟ ایک آپ کا ایک میرا، فرق کریں، میں یہ کہتا ہوں آپ کو ریلیف ملتا ہے، مجھے نہیں ملتا، تو میں سوال تو کر سکتا ہوں نا کہ مجھے کیوں نہیں دیا؟ اب آپ کو ریلیف کیوں نہیں ملا؟ قانون کہتا ہے کہ جی آپ کو ریلیف نہیں دینا، آپ کے پاس ریمیڈی نہیں ہے، آپ کے جو ثبوت آپ نے دیے وہ پورے ہی نہیں ہیں۔ میں جو بات، چونکہ ہم پروپیگنڈا کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم الزامات کی بات کر رہے ہیں نا، کہ چونکہ ہم پریشر کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک کیس ہے، دونوں کا فرق کریں، وہی ڈاکومنٹس آپ نے لگائے ہیں، وہی ڈاکومنٹس میں نے لگائے ہیں، مجھے تو نہیں وہ ریلیف ملتا، آپ کو مل جاتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی فیوریٹزم ہوگا نا، ایسا نہیں فیوریٹزم، یا کچھ نہ کچھ کوئی اور پریشر ہو سکتا ہے۔ سر ہم یہاں وہی بات کر لیتے ہیں، ایک طرف یہاں مطلب میں کل کی گفتگو کا تھوڑا سا وہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ وہ کہتی ہیں جناب یہاں رات تک عدالتیں کھلتی رہی ہیں، ہاں کھلتی رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے بھی کھلتی رہی ہے، پہلے بھی کھلتی، تو یہاں پر ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ اسلام آباد کے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلی تھی، اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر جا کے بایو میٹرک بھی تو ہوا تھا، وہ ریلیف نہیں دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آ کے بھی بایو میٹرک ہوا، اور ایک شخص کو بایو میٹرک کرتے ہوئے گرفتار بھی کیا گیا، یہ ایسے ہی ہوا نا، بالکل۔ تو کمپیریزن تو پھر دونوں طرف سے اصل میں میں ہے یہی کیا آپ سے بات کر رہا ہوں نا، چیزیں برابر ہیں، چیزیں دونوں کی لیول پلینگ فیلڈ دونوں کے پاس موجود ہے، دونوں کے معاملات بہتر چلیں، لیکن ہمیں دکھانے کے لیے جو ہے نا چیزوں کو اور انداز میں لایا جاتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ بڑی شارٹ میموری نیشن ہے، ہم بھول جاتے ہیں بڑی جلدی، ہم ہر اس برے کام کو یاد رکھتے ہیں جو ہوا ہوتا ہے، ہر اس اچھے کام کو بھول جاتے ہیں جو فائدہ دے کر گیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں مجھے بتائیں، آپ بھی یہاں بیٹھے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، ایوب کا 10 سالہ دور آج تک کبھی ڈسکس ہوا ہے؟ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے تو گراؤنڈ میں کہیں نہیں دیکھا۔ چونکہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، چونکہ بات پرانی ہو گئی، لیکن جب بھی آتا ہے اس کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے، جب ذکر آتا ہے کہ وہ کیسے آیا اور پھر اس کے دور میں کیا کیا ہوا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں فاطمہ جناح کا دور بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یعقوب خان کے دور پہ ہوا تھا۔ معذرت کے ساتھ صرف موٹر بھی سنتے آ رہے ہیں، یہ جو قوم جو ہے نا، یہ آج پچھلے 15 سال کے بچے اٹھا کے دیکھ لیں جن کی عمر آج 24 سال ہے یا 30 سال کے درمیان ہے، وہ ایک ہی چیز جانتے ہو، کہیں گے جناب ہم نے تو صرف یہی سنا ہے کہ موٹر وے بنی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو 10 سال کا خوشحالی کا دور جس میں آپ کی زراعت، آپ کے ڈیمز بنے، وہ آج تک کبھی کسی سیاستدان نے، کسی بھی پارٹی کے، اس پہ جب ہم بات کریں گے نا، پھر وہ بات، یہ ڈیم کی بات ٹھیک ہے۔ میں جو کمپیریزن آپ کو دے رہا ہوں کہ جناب ہم شارٹ میموری لوگ ہیں، ہم اچھے کام کو بھول جاتے ہیں، ہم برے کام کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کے تمام برے کام یاد رکھے، ہم نے نواز شریف کے تمام برے کام یاد رکھے، ہم نے عمران خان کے برے کام یاد رکھے، ہم نے بھٹو کے برے کام یاد رکھے، ہم نے آج تک اپنے جلسوں میں صرف اپنی بات کی، ہم نے ملکی سطح پر کوئی بات نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم اتنے کو منتشر ہو چکے ہیں کہ یہ قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ اصل میں یہ جو برے کام کی جو بات آپ کر رہے ہیں یاد رکھنے کی، یہ ہمیشہ بات یہی ہوتی ہے کہ مخالفین یاد رکھتے ہیں کہ جی، لیکن ہم اپنے صرف اچھے کام بیان کرتے ہیں، اپنے غلطیوں کا اعتراف بھی نہیں کرتے، یہ پرابلم ہے۔ اور ابھی چونکہ یہ سارا کچھ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جی کہ سیاسی معاملہ جو اس وقت بنا ہوا، اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہوگی، لیکن اس پہ ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ بات ہماری جاری رہے گی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں، ایک دم سے ہمیں نظر آتا ہے کچھ تیزی آئی ہے،
شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ یہ کیا ایسا مسئلہ کیا ہے کہ جی ابھی جماعت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے ان کے اوپر چھاپے بھی، گرفتاریوں کا بھی سننے میں آیا، پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جس طرح سے یہ گرفتاریوں کا سلسلہ، اس میں عدالتوں کے ساتھ بھی وہی بات، سارا سلسلہ کہ وہاں پہ رجوع کیا ہوا، ان کو اجازت ملنی چاہیے اور شاید مل بھی جائے، لیکن پی ٹی آئی نے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملتوی کر دیا تھا احتجاج جو تھا. اور لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے سارا سلسلہ؟ میرا سوال یہ ہے کہ جی کہ اس وقت کیا ایسا اچانک سے معاملہ ہو گیا کہ یہ ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو اس وقت بظاہر اپوزیشن میں ہیں، بظاہر میں اس لیے کہتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں کہ جن کا بیک ڈور رابطے حکومت کے ساتھ بھی اور ان جماعتوں کے ساتھ بھی ہوں. پی ٹی آئی کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو پیورلی ہم اپوزیشن میں اس کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن باقی جماعتوں بھی کچھ ایسی ہمیں سرگرم نظر آتی ہیں جو بظاہر پر تول رہی ہیں. اچھا، اس میں وہ آپ کو پتا ہے کہ اسکول دور میں ہمارے 3 قسم کے پیپر ہوتے تھے، فرسٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ فائنل ٹرم. اب یہ فرسٹ ٹرم چل رہا ہے میرے نزدیک، کیونکہ ابھی 6 مہینے پہلے حکومت بنی ہے، پھر ایک مڈ ٹرم آئے گا اور پھر ایک فائنل ٹرم آئے گا. ٹھیک ہے. پچھلے 15 سال کا تو یہی نکل رہا ہے. 2013 حکومت بنی، 14 میں دھرنا آ گیا، 18 ختم 2 سال بعد آیا نا جی، 14-13 میں بنی نا، تو 10 وہ آ گئے تھے، 14 میں ہی آ گئے، 6 مہینے بعد آ کے بیٹھ گئے تھے. پھر اس کے بعد جناب یہی صورتحال 18 کو دیکھ لیں، اس میں پھر ٹی ایل پی والے آ کر بیٹھ گئے تھے، اور اب 24 ہے، 6 مہینے حکومت کے ہوئے ہیں، اب پھر دھرنا بازی شروع ہوئی. یہ فرسٹ ٹرم شروع ہے. اب اس فرسٹ ٹرم میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا چورن بیچ رہی ہیں. صحیح ہے کہ جناب 2023 کے الیکشن ہیں نا وہ خراب ہیں، ٹھیک ہے، 24 کے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ چل ہی نہیں سکتے. اوپر سے گورنمنٹ کو دیکھیں کہ گورنمنٹ اب کیا کر رہی ہے. 144 امپوز کر دی گئی ہے، آج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گئی ہے، 3 دن کے لیے انہوں نے پورے پنجاب میں لگا دی ہے. آپ نکلنے دیں، جس نے جہاں جانا جائے. کہتے ہیں جی خطرہ بڑا ہے دہشت گردی کا، اس میں کوئی ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے اکٹھا لوگوں کو. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا بالکل فرض ہے کہ وہ جو عوام ہے اس کو سیکیورٹی فراہم کرے، پہلا تو یہ ہے. اور جہاں تک سیکیورٹی کے حوالے سے چیزوں کو ہے، اتنا بڑا جب موب اکٹھا ہوا ہوتا ہے تو ادھر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ماضی کو ذرا دیکھ لیں تو ماضی میں بھی 2 دھرنے ہوئے. مسلم لیگ نون نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا، اچھا خاصا وہ میں نے اس کو کور کیا، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک. جہاں جہاں ان کے گڑھ تھا وہاں اچھا رش ہوتا تھا، خدا نہ خاصا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. پھر مولانا بھی آپ کو پتا پشاور سے نکلے اپنی پوری فورس کے ساتھ، اور لیکن ہو بھی جاتے ہیں حادثے، ایسے ہوتے بھی ہو تو پھر کہیں پر بھی جاتے ہیں. عمران خان کے مارچ میں ہو گیا تھا حادثہ، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر کے. دیکھیں اللہ معاف کرے، ہماری تو پہلے یہی کہ تمام سیاستدانوں کسی بھی سیاسی جماعت سے بالکل ان کی سیکیورٹی جو ہے فراہم ان کو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کسی پارٹی کا نقصان نہیں ہوتا، یہ ملکی نقصان ہوتا ہے. صحیح ہے. سیاستدان وہ حکومت میں ہو یا مخالفت میں ہو، وہ دونوں صورتوں میں ملک کا ہی سوچ رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ، اور وہ عوام ہی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا ہوتا. اب اگر کوئی سیاستدان چلا گیا، بی بی کی جو شہادت ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بالکل بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس کو آپ آج تک کور نہیں کر سکے. 2008 کی جو آپ کی کمر ٹوٹی تو آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا، آپ کے اور دیگر جو معاشی معاملات تھے بیڑا گرک ہو گئے. تو وہ چیزوں کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کوئی بھی سانحہ نہیں ہونا چاہیے، پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اب سیاسی جماعتوں کا اور عوام کا پورا حق ہے کہ وہ احتجاج بھی کریں. لیکن میں تو ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں سر. ٹائمنگ تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ کے ملک میں ٹائمنگ کیا ہے مجھے بتا دیں. ابھی 3 مہینے. ابھی آپ نے خود 2 دھرنوں کا ذکر کیا. ایک آپ نے کہا کہ 2014 میں ہوا تھا، اور ایک آج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اجازت ہونی چاہیے، کرنا چاہیے. 2014 میں آپ کو یاد ہے کہ اس وقت صدر شی نے آنا تھا سی پیک کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے، اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد بلاک کر دیا تھا. اس میں تو کوئی دوسری ٹائمنگ ہے نا. ابھی بھی جب ہم بات کرتے ہیں، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم فیز 2 لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت پھر دھرنوں کی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ دونوں میں کوئی مشابہت نظر آتی ہے؟ کوئی مشابہت؟ اور کردار وہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں، کردار اس دفعہ مختلف ہیں. جو کزن تو ایک کزن اندر ہے، ایک کزن ملک سے باہر ہے. اس دفعہ تو کردار اکٹھے ہوئے تھے نا، کزن اکٹھے تھے. وہ چلیں ایک بندے کو آپ نکال دینا، اس دفعہ کزن تو آؤٹ ہو گیا نا ایک کزن. تو وہ تو اب یہ دونوں کردار مختلف ہیں. جماعت اسلامی مجھے بتائیں، آج تک میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھا، 4 الیکشن میں نے بھی دیکھ لیا. ایک کردار کی آپ ذکر کر سکتے ہیں، وہ ایک کردار اس وقت دوسری طرف تھا، وہ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ.
وہ ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ بعد میں ساری صورتحال آئی کہ اس وقت دھرنے کے پیچھے وہ تو اب اوپن ہو چکی ہیں نا، لیکن اس وقت اس دھرنے کے پیچھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آتی. نہیں اس دفعہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار بالکل نہیں ہے نہ، ہم اس کو تو ڈسکس کرنا ہی میرے نزدیک جو ہے نا وہ بڑی بے وقوفی ہوگی. ریزن کہ اس مرتبہ جو پہلے کردار ہی نہیں نبھا چکے ہوئے ہیں اس کے اب اثرات آ رہے ہیں، بلکہ اثرات نہیں ثمرات ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ ثمرات ہیں کہ ہمارے تمام جو ہیں وہ بل دگنا ہو چکے ہوئے ہیں. لوگ اس ٹائم چکی کے اندر پیس رہے ہیں، بڑے برے حالات ہیں. عام لوگ اب 4 دن پہلے آپ نے وقوع گجرے والا دیکھا ہے؟ جی جی بالکل، کہ وہ بھائی نے صرف بل نہ ہونے کی وجہ سے بھائی کو مار دیا. تو فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. اب سیاسی جماعتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب اس قسم کی صورتحال ہونا تو اس کو کیش کرنے کے لیے نکلتی ہیں. اور جماعت اسلامی تو پچھلے ابھی تو ان کی عمارت بھی تبدیل ہوئی ہے. جب ان کی عمارت تبدیل ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے امیر کے لیے بھی کچھ کر لیں، اپنی جماعت کے لیے بھی کر لیں. اور اس سے بہترین موقع تو میسر ان کو شاید دوبارہ نہ آ سکے. یعنی جو اس وقت عوام کے اندر حکومت کے لیے جو نفرت آپ کہہ سکتے ہیں، جو چونکہ مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، اس کو کیش کروانے کے لیے جماعت اسلامی کی تو آپ کہہ سکتے ہیں جماعت اسلامی نکلی، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنا لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھانے کے لیے بڑھا رہی ہے، انٹریکشن بڑھا رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے نکلنے کی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کچھ 6 مہینے بعد الیکشن ہو جائے. پی ٹی آئی تو سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. وہ ڈھکے چھپے نکلتے ہیں، وہ لوگوں کا کندھا استعمال کرتے ہیں. اگر وہ خود کال دیتے ہیں تو اس سے پہلے وہ دھر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو ان کا 9 مئی نہیں ختم ہو رہا نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو ایسا 9 مئی ان لوگوں کے لیے عذاب بن چکا ہوا ہے کہ کہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بس 9 مئی میں دھر لیا جاتا ہے. پتہ لگتا ہے جی آپ بھی جیو فینسنگ میں آ گئے، آپ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ میں آ گئے. ہم نے جیوگرامیٹک ٹیسٹ کیا تو اس کے اندر آپ نکل گئے. کیسز ہی سارے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں وہ پینڈنگ کیا ہے، بس دھر ہی جا رہے ہیں نا. وہ پریشر بلڈ اپ کیس ہیں، ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. کل جو 12 مقدمات کی سماعت ہوئی تھی، اب لوگوں کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر کیسز بنائے گئے وہ انوالو تھے یا نہیں، یہ ایک دوسرا سوال ہے. دیکھیں جو کچھ بھی ہوا اس کا کیس بنا، اس کا کیس بنا، اور جس بنیاد پر وہ کیسز بنے. آج دیکھیں 1.5 سال ہو چلا ہے. برطانیہ میں کیسز ہوئے، برطانیہ میں ہوا، امریکہ میں ہوا. انہوں نے 3 دن کے اندر اسپیشل کورٹس بنا کے ٹرائل کر کے ملزموں کو سزائیں دے دی، ختم. تو یہاں پہ تو ہم نے ملٹری کورٹس فرض کریں، ہم نے یہ سپیڈی ٹرائل کے لیے بنائی نا، اور ان کے اوپر آج تک وہ فیصلہ ہی نہیں آ پا رہا. نہیں کیوں ہم ملٹری کورٹس کی طرف ہی کیوں جائیں؟ نہیں چلیں، تو ہماری آئینی کورٹس موجود ہیں، آئینی کورٹس کے تھرو آپ اسپیشل کورٹس نہیں بنا سکتے. آئینی کورٹس کے اندر تو کیا ملٹری کورٹس کا ہمیں دیکھیں نا، اب ہم ہر چیز کے اندر جب ملٹری کو انوالو کرتے ہیں تو ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، میں مسئلہ چونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسپیشل کورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، اسپیشل کورٹس آگے بھی بنتی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. مشرف کے لیے اسپیشل کورٹس بنی، آپ کو پتہ ہے احتساب کورٹس بنی تھی یہاں پہ، بنی تو ہوئی چیف کام کر رہی. جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ نے سارے کیسز واپس بھیج دیے کیونکہ وہاں پہ جج ہی کوئی نہیں تھے. نہیں بالکل تھے، وہ ججز ریٹائر ہو کے جا چکے ہوئے تھے. اب دیکھیں اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے فیڈرل نے، فیڈرل ہی کا رکا ہوا تھا. جب فیڈرل میں کوئی نہیں بیٹھا تو یہاں کس نے کیا کرنا تھا؟ فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، یہاں سے اپوائنٹمنٹس ہو گئی. نہیں گورنمنٹ پچھلے 15 منٹ بعد گورنمنٹ تو کبھی بھی ایسا نہیں کہ ملک گورنمنٹ کے بغیر چلتا رہا. دیکھیں گورنمنٹ ہم اس کو نگران کو اگر ہم گورنمنٹ کہیں تو پھر گورنمنٹ کو تو انتظامی امور سنبھالنے کے لیے چند دن آئے ہوئے مہمان ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب پاکستان میں بدقسمتی اس دفعہ ان کا ٹینیور ذرا لمبا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے میرے خیال میں کبھی لمبا نہیں ہوا. یا تو وہ پورے آئے ہیں یا اب آئے نہیں ہیں، اپنا ٹائم پورا کیا چلے گئے. اچھا چلیں، میں آپ سے دوبارہ وہی سوال چونکہ میں دہراتا ہوں کہ کیا آپ کو مستقبل قریب میں کو جو اس وقت پی ٹی آئی جو چلا رہی ہے جو سلسلہ کہ جی کہ ان کے کس طرح کی باتیں کہ ہماری باتیں ہو گئیں، ہمارا سلسلہ آنے والا ہے ستمبر میں اکتوبر میں یہ ہو جائے گا، جب کوئی بہت سارے چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں نا، امریکہ کے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، چیف جسٹس کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سارا کچھ مل کے شاید کوئی ان کو فیور دے جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. کیا یہ کوئی اس طرح کی امید لے کے یہ نکلے ہیں کہ جی ان کا خیال ہے کہ اگلے 4-6 مہینے بعد کوئی الیکشن ہو گیا، یا ویسے ہی جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ بس صرف اپنی سروائیول کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بریک کے بعد ذرا مجھے اس کا جواب دیجیے گا. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہارون صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ہمیں کچھ تیزی سیاست کے اندر احتجاج میں، پریس کانفرنسز میں، اور ان کی جو گفتگو ہے اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلے 6 ماہ کے اندر پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں. جیسے ہم نے وقفے پر جانے سے پہلے بات کی تھی کہ اس کے پیچھے کیا کوئی ایسے عوامل ہیں جن کے اندر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہیں
جو کہ ڈیو ہیں، ایک پروسیس کا Process ہے حصہ وہ ہے، وہ تو ہونا ہے۔ دوسرا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو امریکہ کے اندر جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے بھی کوئی پر امید ہے پی ٹی آئی، اس وجہ سے یہ ساری تیزی ہے، یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، کیسا ہی ہے کوئی؟ دیکھیے جی، یہاں پر اب ہم امریکہ تو 7 سمندر پار چلے گئے، ہمارے ہمسائے میں الیکشن ہونے والا تھا 2019 میں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو ابھی بھی جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی یہی ابھی نندن کا انہوں نے بھی چورن بیچا، ہاں، اور اس ٹائم ادھر بڑے برے حالات تھے بھارت میں، ٹھیک ہے، مودی کی پوزیشن بڑی کمزور تھی، لیکن صرف ایک شخص واپس لینے کی بنیاد پہ وہ 5 سال حکومت کر گیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اب ہم لوگ بھی، اب وہاں پہ حکومت چینج ہونے والی ہے، ادھر بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اپنی پوزیشن بہتر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے خطے کے ساتھ ساتھ ایک خطہ نہیں ہے، یہاں افغانستان بھی چل رہا ہے، ساتھ میں چائنا بھی موجود ہے، بھارت بھی موجود ہے، بھارت کے ساتھ وہ اپنے معاشی اہداف کو سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، چائنا کو توڑنے کے لیے پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش میں بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے معاملات کروں، تو وہ بیان بازی کر رہے ہیں اپنے الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کے حوالے سے، اور یہاں پر جو بیٹھے ہوئے عقل مند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں والے نے آ کر یہاں کو تبدیلی کر دینی، جو فون کرے گا اور اس کے بعد یہ ہو جائے چیزیں گا، بدل جائیں گی۔ دیکھیں وہ فون کرنے کے بعد تو شاید وہ بھی بھول جائے کہ میں نے کیا باتیں کی تھیں۔ بلکہ ابھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو بائیڈن کی حکومت آئی تھی بڑی دیر تک فون کا انتظار بھی کرتے انتظار ہوتا رہا، کیونکہ پھر اس اس کو کے پتہ ہی بعد ہم نہیں تھا، مایوس ہو گئے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کرنے مایوس نہیں ہوئے، ہم نے برملا اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں فون تو کر لو، ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے ابھی، تو یہاں پر ابھی مجھے نہیں ویسے لگتا کہ اس مرتبہ ٹرمپ کی باری ہے، کیونکہ جو سروے ہو رہے ہیں، جو آ رہے رزلٹ ان کے مطابق تو ڈاؤن جا رہا ہے۔ جو کملا صاحبہ ہے نا وہ اس دفعہ جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور وہ شاید ایک کارٹون بھی ہے سمسن کر کے شاید اس کا نام ہے، وہ بھی کوئی پریڈکشنز دیتا رہتا ہے، تو اب تک کی جو پریڈکشن اس کی کافی حد تک کامیاب ہے، اور وہ اس نے یہ کہا کہ 2024 میں جو امریکہ میں پریزیڈنٹ ہے وہ فیمیل اور سیاہ فام ہوگی، بالکل ٹھیک۔ تو اب وہ مارکیٹ میں دیکھیں آ بھی گئی۔ خیر، ہم اگر یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے ہمیشہ سے دوسروں پر کنارہ رکھا ہے، کندھا استعمال کیا، ہم انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کوئی آئے اور کچھ کرے۔ اچھا، ویسے یہ کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کچھ 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے یا 10 مہینے پہلے آپ کہیں کہ جی میری حکومت اس ملک نے ختم کی ہے، اور ابھی آپ اسی کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں کہ وہ آئے گا تو میری حکومت بحال کرے سر گا؟ پاکستان کا ہمیشہ سے یہی رہا، قاضی صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا، وہ کتنا عرصہ، جتنا عرصہ جیے وہ نعرہ وہ چلاتے رہے کہ امریکہ مرد آباد، امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، تو بعد میں وہی جماعت اسلامی تھی، وہی قاضی صاحب تھے، اور وہ جماعت اسلامی آج بھی ہے۔ میں نے یہ نعرہ بچپن میں سنا تھا جب اسکول ٹائم میں تھے، اس کے بعد سے لے کر دوبارہ نہیں سنا۔ اس سے پہلے ہم اس کے اتحادی تھے، ہم نے افغانستان کے اندر اسی کی فنڈنگ سے سارا کچھ ہم نے مشرف دور میں بھی تو سارا کچھ کیا نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تو چیزیں رہنی ہیں۔ اس یہاں کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے نا وہ صرف پاکستان کے اندرونی حالات سے نہیں، پاکستان کے بیرونی حالات سے بھی جو ہے منسلک ہے، اور یہاں پر لوگوں نے ہمیشہ اپنی اجارہ داری کے لیے، باہر والوں نے یہاں کے اندرونی لوگوں کو ملایا۔ اب پتہ نہیں کیا لالی پاپ دے دیا، جناب ہم آئیں گے تو ٹھیک کر لیں گے، یہ اس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عدالتیں کسی بھی اللیگل وے کو جو ہے نا وہ راستہ فراہم کریں گی۔ اللیگل وے سے کیا مراد ہے؟ ماشاء اللہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ، یا آپ کہیں کہ جناب میں اسمبلیاں توڑتا ہوں، نئے الیکشن اناؤنس کرتا ہوں، تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے نا، وزیر اعظم کا اختیار ہے نا، وہ بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن دیکھیں نا وہ اختیار بھی اس نے کب استعمال کرنا ہے کہ جب وہ اپنی اکثریت کھو دیتا ہے، نہیں یا وہ یہ کہتا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے، کسی بھی وقت، لیکن کچھ جواز بھی تو ہو نا، جواز ہونا چاہیے، ٹھیک بات ہے۔ قاسم سوری صاحب نے بھی یہی کیا تھا نا، نہیں قاسم سوری صاحب نے تو وہ کہا تھا کہ جو وہ سائفر کہ یہ بیرونی سازش ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں عدم اعتماد کو، بالکل، اسی وجہ سے اس کے اوپر اگر آپ اس آئین تمام سینیریو کو پڑھیں، اس کے وہ قانون کو پڑھیں، تو وہ کسی حد تک لیگل تھی۔ پارلیمنٹ توڑنا، اب دیکھیں نا، اب یہ والی گورنمنٹ کیا کہتی ہے جناب، پارلیمنٹ کے پاس تمام اختیارات ہیں، ہمارے اختیارات میں تجاوز نہ کرو، وہ بھی یہی کہتے تھے، انہوں نے حکومت توڑ دی، پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا۔ نہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ نے اس وجہ سے انٹروین کیا کہ انہوں نے کہا تھا یہ آئین کے مطابق ہی جب عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو یہاں انٹرپریٹیشن بھی تو سر معذرت کے ساتھ اپنی اپنی ہے، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آئین میں بہرحال اس کے کہتے اوپر ہیں، کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، اس پہ ریویو پٹیشن فائل ہوئی بھی ہے، نئی حکومت بن چکی ہوئی ہے، ریویو پٹیشن نہیں آج تک لگی۔
وہ تو خیر آپ کو پتہ بہت ساری ابھی ایک جو تازہ ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم 3 ماہ بعد کریں گے اس کے اوپر چھٹیاں چل رہی ہیں ہماری، تب تو چھٹیاں بھی نہیں تھیں، تو اس وقت چھٹیاں نہیں تھیں، آپ اس کو کر سکتے تھے. دیکھیں ہر جگہ جو قانون کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، حامد خان ہے، بیرسٹر علی ظفر ہے، اسی طرح اعتزاد احسن ہے، شریف الدین پیرزادہ صاحب نے خود قانون بنایا تھا، اس طرح یہ تمام لوگ آج بھی موجود ہیں. تو اب انہی لوگوں نے بنایا، پارلیمنٹ کو بیٹھے، انہوں نے پارلیمنٹ کو بریف کیا تھا اور اس کے بعد چیزیں نکلیں. کیا اب نہیں تھا حل؟ ابھی بھی چیزیں، اب وہ کیا ہے کہ اپنی مرضی کا صرف اتنا حصہ اٹھا لیا جاتا، اس کو آگے پیش کر دیا جاتا. یعنی یہاں پر یہ چیزیں رہی. کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کو، میرا نہیں، مجھے نہیں لگتا. اب اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے، ایون اگر سپریم کورٹ مزاحمت کرے گی، بالکل رکاوٹ بنے گی، بالکل بنے گی. دیکھیں نا شہباز شریف صاحب یا تو یہ کہہ دیں جناب میں اب حکومت چلانے کے قابل نہیں ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. ملک میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو چلیں بہتر ہے ہی ہے، لیکن ہمارے معاشی اہداف اتنے گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو اسٹیبل نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون میں اتنی کیپیسٹی نہیں رہی ہے، اتحادی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا ہم الیکشن میں جائیں گے کہ نئی آنے والی گورنمنٹ جو عوامی منگوں کے مطابق ہو تو وہ آ کے دیکھ لے، تب تو کچھ جواز سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ جناب مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور پریشرائز کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں اور یہاں سے مجھے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو پا رہی ہے اور جو میں نے ادھر امپوز کی ہیں نئی ایف پی آر کی اصلاحات، ان پہ میں عمل پیرا نہیں ہو سکتا اور یہ کروانے کے لیے مجھے پریشرائز کیا گیا تھا، تو پھر تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت توڑنے کی کوئی وجہ بنتی ہے، پھر تو آپ کی نااہلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی اس وقت کر رہی ہے حکومت کو صرف پریشرائز اس وجہ سے کر رہی ہے کہ ان کے کیسز ختم کیے جائیں، اس کے علاوہ اور کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ الیکشن تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کیسز سر انہوں نے ختم نہیں کرنے، ان بیچاروں کے ہاتھ میں ہے. نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے نا، ان کا تو رائٹ ہے نا کہ وہ پریشرائز کرے حکومت کو، احتجاج کر کے انریسٹ پیدا کر کے. میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں. آپ کو مجھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بات ہوئی، ساڑی تو گل ہو گئی. ہاں گل ہو گئی، ٹھیک ہے. تو وہ جو گل ہو گئی ہے تو پھر آپ پریشرائز کرنے کی وجہ نہیں بنتی. پھر تو نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ گل ہوئی کوئی نہیں اور گل جہدے نال ہوئی وہ پتا کوئی نہیں. تو اس کا مطلب تو پھر یہی بنتا ہے کہ صرف یہ صرف وہ مدانی پھیر رہے ہیں پانی کے اندر، ورنہ کچھ نہیں ہے. اپنے لوگوں کو چارج رکھنے کے لیے بس، جس میں نے کہا سروائیول کی جنگ ہے. دیکھیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے آج تو اگلے 5 سال میں تو لوگ بھول جائیں گے. خان کے کیسز ختم کروانے میں کوئی مشکل ہے؟ مشکل تو ہے. کیا کیسے ختم کروائیں؟ ان کے میں اوپر آپ کو بتاتا ہوں، ہم دور نہیں جائیں گے. ہم ریسنٹ ایک مثال لیتے ہیں، یہ ابھی 12 مقدمات چل رہے تھے، آپ کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا، وہ سسپینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ریمانڈ ہو گیا، آپ کا ریمانڈ کل ختم ہو جانا تھا، آپ کو دوبارہ پیش کرنا تھا، آپ کا دوبارہ ریمانڈ ہو جاتا، پھر آپ 5 دن کے لیے چلے جاتے ان کے بعد، پھر وہ ریمانڈ ختم ہو جانا تھا. اس ریمانڈ کے ختم ہونے کے بعد آپ جوڈیشل ہو گئے. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ ضمانت دائر کر سکتے ہیں. لیکن اس 15 دن میں آپ تو مر گئے تھے، آپ کو تو لوگوں نے بھول جانا تھا، تو آپ نے یاد رکھنے کے لیے اپنا جسمانی ریمانڈ کو جو وہ چیلنج کر دیا. ٹھیک ہے، اور سمجھ رہے ہیں میری؟ جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا اور کیس وہیں رک گیا. نہیں رکا نا. دیکھیں نا، اب وہ 10 دن آپ زندہ رہے، جسمانی ریمانڈ انلیگل ہو گیا، جسمانی ریمانڈ غلط دے دیا، ہمارا نوٹیفیکیشن غلط ہوا، 10 دن آپ نے اچھا چورن بھیج دیا. اگر جو ہم بات کر رہے ہیں یہی سامان آگے بکنا ہے. اگر حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس وقت پنجاب کے اندر بھی حکومت کوشش کر رہی ہے، مرکز میں بھی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دیں، چاہے وہ بجلی کے ریٹس کی مد میں ہو، چاہے برآمدات کی مد میں ہو، چاہے مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے ہو، یا ٹیکسز میں کچھ ریویژن کے حوالے سے باتیں ہوں. اگر یہ حکومت واقعی پریکٹیکلی یہ سارا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ان سارے جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیجیے گا لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ارون صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے، اگر اس میں اس کو کامیابی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تو پھر ان سیاسی جماعتوں کے احتجاج کی کیا صورت بنے گی؟ کیا اسی طرح کرتے رہیں گے یا پھر کوئی صورتحال، نئی صورتحال بنا کے احتجاج کریں گے؟ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا، اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے، ان کو چارج رکھنے کے لیے یہ ساری صورتحال ہو سکتی ہے. اس وقت تو چونکہ سب سے بڑا ایشو جو جماعت اسلامی کا ہے،
جماعت اسلامی کا تو مہنگائی ہے، اس کا یہی ہے کہ جی کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. پی ٹی آئی کا ایک اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے کہ جی کہ ہماری قیادت کو رہا کرو، ہمارے مقدمات ختم کرو. مقدمات تو ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن کیا یہ مہنگائی والا جو ایشو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں، جماعت اسلامی کے اگر ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پہلے جماعت اسلامی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کبھی بھی ایک بڑی پارلیمنٹ کی جماعت نہیں رہی. ہاں ٹھیک ہے. ایک آدھی سیٹ تھی، اس دفعہ تو شاید غالباً وہ بھی نہیں ہوگی. یہ صورت حال ہے ان لوگوں کی. تو ان لوگوں نے تو صرف سروائیو کرنا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک حلقے کے اندر جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں یہ بعد میں کولیشن کر لیتے ہیں اور اس کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ان لوگوں کا صرف یہاں تک کام ہے کہ یہ لوگ اس بار تو انڈیپینڈنٹ رہے، وہ تو لڑے اپنا، انہوں نے ساری. سر اس دفعہ تو کچھ حالات دوسرے بن چکے تھے نا. مجھے بتائیں نا، اگر تو پی ٹی آئی بلے کے نشان پر آئی ہوتی تو کسی بھی جماعت نے کہیں پر بھی نہیں ہونا تھا. بالکل ٹھیک ہے. پہلی تو بات ہے، اس لیے انہوں نے تو اضافہ کر لیا. اب اگلی مرتبہ وہ کیا کریں گے؟ تو وہ بھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کے پاس کیا ہے؟ تحریک انصاف کے پاس ایک بیچنے کے لیے ایک چیز رہ گئی ہے، ہمارے قائد کو رہا کریں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ عوام کا کندھا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اس ٹائم لانچ ہو رہے ہیں. اب جب وہ لانچ ہوتے ہیں تو 9 مئی کے کیس کھولتے ہیں، پھر وہ اندر جاتے ہیں. ان کے اوپر تو سب سے بڑی تلوار یہ 9 مئی لٹک رہی ہے اور وہ لٹکتی رہنی ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ پچھلے 2-3 جب ان کی کال آئی تو اس میں نہیں آئے لوگ. سر دیکھیں، اب لوگ اس ٹائم گھر کا بجلی کا بل یا دودھ کے پیسے پورے کریں یا احتجاجوں میں جائیں. پھر دوسری عجیب و غریب صورتحال اب یہ بن چکی ہوئی ہے کہ اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو موجودہ حکومت ہے جو آنے والے دنوں میں شاید پی ڈی ایم بھی بن جائے، کیونکہ یہ سارا ملبہ کسی نے ایک نے اپنے سر پہ نہیں لینا. ابھی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ آنے والے دنوں میں نا ساتھ ملائیں گے، تو بھی آ جا تو بھی آ جا، تاکہ ساروں کے سر میں کھے ڈلے. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ اکیلی کھے جو ہے یہ ان کے سر پہ پڑ جائے گی اور یہ دھول ان سے ختم نہیں ہونی. بالکل ٹھیک. عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جناب میں آؤں گا تو پہلے تو اصلاحات لے کے آؤں گا ٹیکس کے نظام میں. مجھے بتائیں یہاں پر آنے کے بعد کیا ٹیکس کے نظام میں اصلاحات آتی ہیں؟ نہیں آتی. مشکل ہوتا ہے نا. ابھی بھی اس وقت بھی بہت سارا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ایف بی آر کے اندر اصلاحات اور سمگلنگ روکنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مافیاز حکومت کے شہباز شریف کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس بدھی نہیں ہے، دماغ نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس تھنک ٹینک موجود نہیں ہے؟ کیا ایک اکیلا عمران خان ہے جس کے پاس ہی تمام چیزیں موجود ہیں؟ ایسا نہیں ہے. وہ بھی لگے ہوئے اپنے کام کی صورت میں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ٹیکس دینا کس نے؟ ٹیکس دینا ہے ان تاجروں نے، ان عوام نے. جب تک یہ لوگ اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا نہیں کریں گے، ہماری تاجر برادری ہو گئی، ہمارا دوسرا جو طبقہ جو ٹیکسز دینے والا طبقہ ہے، تب تک اس ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت حالات بہتر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. بدقسمتی ہے یہ. جب تک اپنے وسائل کو اپنے اخراجات کے برابر نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک آپ سروائیو نہیں کر سکتے. 1 منٹ بعد مثال دیتے ہیں اور کہ جناب یورپ میں یہ ہمیں سہولیات ہے، فلانی جگہ یہ سہولیات ہیں. تو بھائی وہاں کے عوام، وہاں کے لوگ ٹیکسز دیتے ہیں پراپرلی. آپ لوگ بھی یہاں ٹیکسز دیں. شاید ٹیکس دینے کے بعد اگلے 5 سال آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن میری بچوں کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گی زندگی. ہم اصل میں اپنے بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچ رہے، ہم صرف اپنے مستقبل کا سوچ رہے ہیں جو اس وقت ہمارا یا ہم اپنے حال کا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے اکثر دیکھا جناب مہنگائی ہو گئی جی، گھی اس ٹائم 900 روپے کا ہو گیا پیکٹ. پوچھ کس سے رہے ہوتے ہیں؟ ریڈی والے سے. اور بھائی ریڈی والا ڈالڈا نہیں استعمال کرتا، ریڈی والے کا ڈالڈے سے کام ہی نہیں ہے. ریڈی والا الفتح نہیں جاتا، وہ تو پرچون اللہ رکھی کی دکان پر جاتا ہے. وہ چھوٹا دوم کا استعمال کرتا ہے، درجہ دوم کا گھی. تو پھر آپ اس کے مطابق چلیں گے نا لے کے. لیکن اب وہ بیچارہ درجہ دوم کا بھی جو گھی استعمال کرتا تھا وہ درجہ اول والے کی وجہ سے اس کے لیے وہ بھی لینا مشکل ہو گیا نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹیکسز دینے کے لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں فتویٰ آنے چاہیے باقاعدہ طور پر کہ بھائی ریاست مدینہ میں جو پہلا کام کیا گیا تھا وہ ٹیکس کا نفاذ تھا، تاکہ معاشرے کے اندر بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے حکومت کے پاس وسائل ہونے چاہیے، حکومت کے پاس خزانے میں پیسہ ہو تو لوگوں کو بتائیں وسائل. ہم اپنے وسائل، ہماری گورنمنٹ وسائل کہاں سے اکٹھے کرتی؟ آئی ایم ایف سے بیچاری ادھار لے کے یا باقی ملکوں سے، چین سے لے لو، سعودی عرب سے لے لو، یو اے ای سے لے لو. فرینڈز آف پاکستان ہے، ہم نے ایف او پی بنایا ہوا، ان سے کہتے ہیں بھائی تھانوں پیسے دے دیو. پھر ہم انہیں 6 مہینے بعد کہتے ہیں یار اس کے اوپر نا وہ نہ لگاؤ ٹیکس اور اس کو نا رول اوور کر دو. مطلب یہ کرتا پھر تم نے ہمیں دے دیا. وہ 10 روپے جمع 10 روپے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہم آپ سے نیا نہیں لے رہے، لیکن یہی والا ڈبل کر دیں ہمیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں
کہ تمام علماء کرام کو نا میری سجیشن ہے کہ اس حوالے سے بیٹھیں اور اسلامی طور پر اس کا کوئی ٹیکسز کے حوالے سے جو ہے نا کوئی فتویٰ جاری کریں، مجھے تو لگتا ہے پھر شاید کوئی تھوڑی سی چیز نکلے. ہم ٹیکس نہیں دیں گے معذرت کے ساتھ، خیراتی کام ضرور کر دیں گے. یہاں ہم نے جگہ جگہ پر وہ لنگر خانے کھول دیے ہیں، تو بھائی آپ لنگر خانے ضرور کھولیں، لیکن اس لنگر خانے کے اوپر بھی ٹیکس ادا کریں نا. آپ کو اتنا فالتو روپیہ ہے کہ آپ روزانہ 500 بندے کو کھانا کھلا رہے ہیں پورے پاکستان میں. بار بار وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی. بالکل بچائی. تو وہ پھر اس کا مطلب وہ ٹھیک کہتے ہیں. بالکل درست کہتے ہیں کہ اپنی سیاست کو قربان کر سر کے بیڑا غرق ہو گیا ان کی سیاست کا. میں یا آپ مطلب کس کو اس ٹائم کوستے ہیں؟ ہم حکومت وقت کو کوستے ہیں. اور آنے والے ٹائم میں جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے، پول ڈے آتا ہے، تو ہم حکومت وقت کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. ہم کسی سیاسی جماعت کو 2 منٹ کے لیے بھول جائیں. یہ آنے والے ٹائم میں آپ ابھی پی ٹی آئی کو دے دیں حکومت، ٹھیک ہے، کامیاب ہو سکتی ہے حکومت کہ جی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، جس طرح سے آپ نے کہا مجھے نہیں ٹیکسز کی لگتا. کلیکشن، ایف بی آر کی اصلاحات اور ہاں باقی بڑا سمگلنگ کا ایک ہی خاتمہ. صورت ہے، بڑا اسٹرکٹ ہونے کے بعد آپ بلا تفریح بس ایک دفعہ جو ہے نا ڈنڈا پھیر دیں. بڑا ٹائم ہے ابھی حکومت کے پاس. بہت ابھی ٹائم تو ہے. 6 مہینے ہوئے نا، بلکہ 6 بھی نہیں پورے ہوئے. ابھی تو بڑا ٹائم ہے ابھی حکومت تو کے پاس. بہت ٹائم ہے سر. آپ کی تو مارچ اب اپریل اگر میں 1 جا سال کے 1.5 سال ذرا تھوڑا سا ابھی یہ جو اب تگڑا آنے ڈال والا لیں. بالکل یہ جو سال اب شروع ہوا ہے جولائی سے، اس کا پہلا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ٹیکسز کا نفاذ ہوا ہے. ہاں آپ اگلے سال جون تک اپنے ٹیکس کے اہداف ڈبل کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس سے اگلے والا سال آسان ہوگا. اس سے اگلے سال آپ نے اس سے ڈبل کر لیں، مطلب لوگوں سے کلیکشن جو ہے نا وہ اچھی کر لیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس وقت آپ الیکشن میں جانے والے ہوں گے نا 4th ایئر میں، تو آپ کی ہر چیز بڑی ابھی ایک پرسکون ہوگی، فگر اسموتھ ہو ہے، جائے گی. ایک ایف بی آر نے فگر دی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں اس وقت 50 لاکھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن وہ فائلر بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو ان کو سب کو فوری طور پر فائلر بنایا جائے نا پہلے نمبر پہ. تو سر ہم اصل میں نا بدقسمتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ ذرا چیک لازمی کیجیے گا. انارکلی چوک جہاں پر یہ جلندر موتی چور سے ہم باہر نکلیں، چوک مین روڈ بن جاتی ہے، وہ وہاں پر ایک چنے والا بیٹھتا ہے. اس چنے والے کے پاس جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو لائنیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ 9 ساڑھے 9 بجے تک جو ہے نا اپنا سارا سامان بیچ کے چلا جاتا ہے. میں نے اس کو جا کے صبح 7 بجے سے 9:30 بجے تک آبزرو کیا. میرے نزدیک وہ بندہ کم از کم پر ڈے اپنی جو سیونگ میں لے کر جا رہا ہے نا، وہ کوئی 1 سوا لاکھ روپے لے کر جا رہا ہے سیونگ میں، ٹھیک ہے، خرچے نکال کر. لیکن وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. وہ وہی تو کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں تو سر ریڈی لگاتا ہوں. اور بھائی یہ ریڈی والے بھی بہت زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں. آپ لے کر آئیں لوگوں کو نیٹ پہ. یہاں ہر بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ 99% یہاں پر چوری صرف ٹیکس کی ہے. پاکستان کی بدقسمتی صرف اور صرف ٹیکس ہے. میں سیاستدانوں کو برا نہیں کہوں گا، سیاسی جماعتیں بری نہیں ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں، ان کی بڑی بڑی ملیں ہیں. سب سے پہلے اب تو یا تو سیاسی جماعتوں کے، اب شہباز شریف کے صاحب کو یہ کرنا چاہیے، اپنی سیاسی جماعت کے اندر نظر دوڑائیں کہ جتنے مل آنرز اور سب کو نے کہ جناب یہ تفصیلات ہیں، میرے تو جو سیاستدان ہیں یہ ٹیکس اتنا پے کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کے نام بھی لا دیں. یقیناً یہ ایک راستہ ہے جس میں سیاسی جماعتیں اپنے اندر سے یہ تصاعد جب یہ شروع کریں گی تو پھر میرے خیال میں لوگ بھی آ جائیں گے، پھر باقی لوگوں کو بھی اس میں آتے جائیں گے. لیکن یقیناً یہ بات آپ کی درست ہے کہ جی کہ تھوڑا سا تگڑا ہاتھ یہ ڈالنا پڑے گا. کچھ نہیں ہے. تو آج کے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا، تو آپ سے انشاءاللہ پھر کبھی اگلے پروگرام میں مزید ڈسکشن کریں گے. تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ارون صاحب کی. معاملات یہ ہیں کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جی کہ ریاست سب سے افضل ہوتی ہے. ریاست ہوگی تو ہم سب سیاست بھی کر سکیں گے، ہم یہاں پہ ترقی بھی کر سکیں گے، یہاں پہ ہمارے بچے اور زیادہ ترقی کر سکیں گے. لیکن اگر ریاست خطرے میں ہوگی تو پھر سب کچھ خطرے میں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سب کو مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے، اور مل جل کر کرنا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کرنا ہے. سیاست کو ایک طرف رکھ دیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ پاکستان مشکلات سے نکل سکے، یہاں پہ سیاسی استحکام آئے، یہاں پہ معاشی استحکام آئے. یقیناً یہی ایک راستہ ہے کہ ہماری مشکلات کم ہو سکیں گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.